खड़ा होता है ना, ये अदालतें उसी के गले के आगे जो ना फंदा कसती है। चाहे वो कोर्ट हो, सबको अपने अपने दायरे कार में रहकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने अख्तियार किस अंदाज से अख्तियार इस्तेमाल कर रही है, इस अंदाज से अदलिया कभी सरगर्म नहीं होती। हम एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को कहीं भी सरेंडर नहीं करेंगे। पार्लियामेंट किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करने का अख्तियार रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, इंसान हो, रियासत हो या माशरा, कहा जाता है कि हर एक को किसी न किसी तरीके से बैरूनी खतरात के मुकाबले में अंदरूनी खतरात जो हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, और यही कुछ सूरत हाल आजकल हम पाकिस्तान की देख रहे हैं। मेमो गेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं, मुतअद्दिद हमने इस हवाले से प्रोग्राम किए। तकरीबन 2 महीने पुराना ये किस्सा है, लेकिन हमने इस तमाम तनाजुर में यही देखा, जब मेमो गेट का किस्सा खुलता है, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है या अपोजिशन इसको जिस तरीके से हैंडल करती है, हुकूमत इस पे जैसे अपना जवाब दाखिल करती है, तो इसमें सारी चीज नजर यही आ रही है कि हम अंदर से मुनक़सिम हो रहे हैं। हमारे अंदर एक ऐसी तकसीम हो रही है जिसमें बार बार ऐसी बातें की जा रही हैं कि इदारों के दरमियान टकराव हो सकता है, महाजराई सामने आती है, और बहुत सारी इसमें बातें की जा रही हैं कि अपोजिशन, हुकूमत और दीगर इदारे जो है इस वक्त मुनक़सिम हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से कल एक अहम मीटिंग जब आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी आपस में मिलते हैं, उसके बाद जब एक स्टेटमेंट सामने आता है तो ये कहा जाता है कि इदारों के दरमियान कोई टकराव की पॉलिसी इस वक्त जारी नहीं है। और आज जब प्राइम मिनिस्टर सहाफियों से बात करते हैं तो उसमें भी यही कह रहे हैं कि ऐसा टकराव कहीं नहीं है। ये बात वो करें आर्मी चीफ के साथ और सहाफियों के साथ, लेकिन जब जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो वहां हुकूमत कहती है कि टकराव की कैफियत उन्हें नजर आ रही है, ये कोई साजिश उनके खिलाफ तैयार की जा रही है। मियां साहब का कोर्ट भी जाना जिसमें वो ये कहते हैं कि टकराव की कैफियत हमें नजर आ रही है। बाबर अवान साहब एक हफ्ते में अगर 6 किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें मुतअद्दिद बार यही वो शायद याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त टकराव की कैफियत है। कभी उनको तारा मसीह याद आते हैं तो कभी तारीख के दीगर कैरेक्टर जो हैं वो उनको गिनवाते हैं, और उस हवाले से वो बताने की कोशिश करते हैं कि मुल्क में अगर महाजराई या टकराव की कैफियत पैदा हुई तो हालात मजीद खराबी की जानिब जाएंगे और एक नया बांग्लादेश फिर बनेगा, क्योंकि मुतअद्दिद अपनी तकारीर में हमें इस तरह की सूरत हाल के हवाले से वो बयान फरमा चुके हैं। लेकिन टकराव की जब हम अगर बात करते हैं तो मुल्क के सदर साहब की सेहत याबी के हवाले से हम बात करते हैं, मुतअद्दिद इस तरह की मुतज़ाद खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि आर्टिकल 47 भी उन पर लागू हो सकता है अगर उनकी सेहत मजीद खराब रहती है, ये ज़हनी हालत ठीक नहीं रहती तो आर्टिकल 47 के नतीजे में नया सदर भी इस वक्त मुल्क में आ सकते हैं, इंपीचमेंट भी हो सकती है। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया या उन्होंने किसी के साथ अपने इस हवाले से इजहार ख्याल किया तो वो ये कहते हैं कि अगर आर्टिकल 47 उन पे लागू हुआ तो वो ऐसे दस्तूर को नहीं मानेंगे। तो नाजरीन, सवाल यही पैदा होता है कि इस आइन को ना माना जाए, और बहुत सारे अहम मामलात अगर अदालतों में जाते हैं, अदालतों के सामने रखे जाते हैं, और फिर उसके बाद जिस तरीके से चाहे माजी की बात करें, मौजूदा हुकूमतों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की जिस हम जिक्र करें उन पर चढ़ाई करने की कोशिश की जाती है, खास स्टेटमेंट की सूरत में हो, मुख्तलिफ नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो, तो उसके बाद इंसाफ कैसे हम तवक्को कर सकते हैं कि मुल्क में इंसाफ मिलेगा, और हसास नौयत के मामलात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसले दे सकती है, इस पर मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। और जो ये टकराव, महाजराई और साजिश की बातें की जा रही हैं, ये हकीकत कब बेनकाब होगी और उस खेल का अंजाम क्या होगा, इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अभी 16 दिसंबर की रात ढली नहीं है, गम जारी है, अलम दर्द सीने में है। राय अहमद खान खर ने कभी ताकत की हुक्मरानी, बंदूक की हुक्मरानी और वर्दी की हुक्मरानी को कबूल नहीं किया। राय अहमद खान खर नहीं मर सकता, दुल्ला भट्टी नहीं मर सकता, भगत सिंह नहीं मर सकता। जी नाज़रीन, राय अहमद खान खरल, दुल्ला भट्टी और भगत सिंह नहीं मर सकते, और उन्होंने वर्दी की हुक्मरानी को कबूल नहीं किया था। ये कह रहे हैं बाबर अवान, और आज के दौर से कुछ तशबीह दे रहे हैं और आज के दौर के हवाले से कोई रेफरेंस भी देने की कोशिश करें। बात हम इसी हवाले से करेंगे कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट पे क्यों चढ़ाई कर दी जाती है, इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब सियासी मुशीर सदर पाकिस्तान के वसत मौजूद है, इनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका ताल्लुक है। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। फैसल रजा आबदी साहब, ये क्या जो बाबर अवान साहब चले वो खुद ही जस्टिफाई कर देंगे जो वो बात कर रहे हैं, आप क्या इससे अखज़ कर रहे हैं? भगत सिंह, राय अहमद खान खरल, दुल्ला भट्टी, मैं तो पिछले दौर की मिसालें आज के दौर के हिसाब से मैं तो आज के सूरत हाल को देख के आपसे गुफ्तगू करूंगा जी।
اور پچھلی ماضی کی تمام گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے زیادہ تر خاموشی اختیار کی. اس کی وجہ یہ کہ میں نے ماضی کے پروگرام میں بتایا مجھے میری دعا تھی کہ میرے قائد جلدی سے صحت یاب ہوں اور وطن واپس آئیں, اور میں یہ بتا بھی چکا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اوائل کے اندر آ رہے ہیں, بالکل آئیں گے جی. کنفرم یہ خبر یہ جب میری خود گفتگو ہو گئی ہے تو میں آپ سے گفتگو کروں گی. تو یہ جو 27 دسمبر کو جو بی بی کی شہادت ہے اس پہ وہ کیا ویڈیو کانفرنس سے خطاب ہوگا یا ویڈیو لنک سے یا ٹیلی فون؟ وہ تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوتا ہے وہاں پہ, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. ساری بات ہے کارکنان جو ہے بڑی تعداد میں گھڑی خدا بخش آتے ہیں تو ایڈریس بھی کرتے ہیں. اب وہ کس طرح کس جگہ پہ کریں گے یہ تو وہاں کی انتظامیہ دیکھے, لیکن ہماری شدید خواہش ہے کہ ہم اپنے کو چیئرمین کو سنیں صحت یابی کے بعد. پاکستان آئیں گے آپ کہہ رہے ہیں اگلے ایک پاکستان ان کا ہے تو پاکستان آئیں گے. نہیں وہ تو بالکل سب کا ہے, بالکل ان کا ہے, وہ پاکستان. یہ کسی دور میں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ آپ پاکستان کا دورہ کرنے کب جا رہے ہیں. صدر صاحب کے لیے کبھی نہیں کہا گیا. صدر صاحب وہ رہتے ہی باہر تھے. نہیں وہ ہمارے تھے, اب آپ کے ہو گئے. نہیں ہمارے کیسے ہو گئے, آپ کے والے کے ہو گئے. تحریک انصاف میں چلے گئے, آپ کے والے کے ہو گئے. ہماری تو کسی پارٹی سے تعلق تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر 11 سال یہاں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے ایک مثال قائم کر چکے ہیں تو سوچنا بھی گناہ ہے. وہ آئیں گے, یہ ان کا ملک ہے. فیصل رضا آپ کہتے ہیں قلم کی مار ہے. سندھ یہ پوچھ رہا ہے سارے کیس کیوں پیپلز پارٹی کے خلاف کھولے جاتے ہیں, اس عدالت نے سوائے پیپلز پارٹی کے چھری چلانے پر کیا کیا ہے, یہ فیصل رضا عابدی کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی یہ میرے بہت چھوٹے الفاظ تھے, میں اس سے بھی آگے آ جاتا ہوں. اچھا بولیے. میری نظر میں تو آج تک کردار ہی سمجھ میں نہیں آیا. جس وقت این آر او کیس کو یہ سن رہے تھے افتخار چودھری صاحب, اس دور کے اندر جسٹس راشد کو اور جسٹس قیوم کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا کہ تم لوگ اس لائق ہی نہیں ہو کہ عدل کی سیٹ پہ بیٹھو, تم لوگوں نے غلط فیصلے کیے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ مجھے بھی یاد ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے کہہ رہے تو اس سے اچھا آدمی نہیں ہے. اس کو تضاد نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہو بھائی؟ تم جج ہو یا کسی انڈین فلم کے ولن ہو؟ کوئی تک کی بات کرو. آپ ایک دور کے اندر اس کو نوکری سے فارغ کر چکے ہو, آج آپ کہہ رہے ہو کہ اچھا آدمی نہیں, یا تو اس وقت غلط ہے یا آج غلط ہو. غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جو آپ بول رہے ہیں کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے. کنٹیمپٹ کس چیز کی لگ سکتی ہے؟ میں پاکستان کا شہری ہوں, یہ میں غلط کہہ رہا ہوں یہ صحیح آپ بتا دیں. یہ آپ لوگ کنٹیمپٹ سے کیوں ڈراتے ہو یار؟ نہیں ہم نہیں ڈراتے, ہم کوئی رزق لے کے کھاتے ہیں. قانون کی بات کرتے ہیں. قاعدہ قانون یہ ہے میری بہن, قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایک سینیٹر ہائی کورٹ میں کھڑا ہوا ہے 11 ماہ سے اپنا کیس لے کے 12 ماہ سے, جس پہ الزام لگایا تھا ایک ٹی وی اینکر نے, اور اس کو فیصلہ نہیں دے رہے ہو, اس کے پیسے خرچ ہو جا رہے ہیں, تو عام عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہوگے؟ قاعدہ قانون یہ کہتا ہے عوام اس لیے لائی تھی کہ سستا انصاف پرووائڈ کرو, پیپلز پارٹی پہ چھریاں نہیں چلاؤ خالی. تو یہ پیپلز پارٹی میمو گیٹ میں اگر سابق وزیر اعظم چلا جاتا ہے کورٹ میں اور کورٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس معاملے کو سابق وزیر اعظم الگ ٹاپک ہے نا, ہم جج کا ٹاپک ہم جج پہ بھی کریں, اس پہ بھی جج. میری بات کا آپ جواب دے دیں خالی, اس پہ بھی جج. آپ میری محترم بہن ہیں, یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں, آپ میری بات کا جواب دیں کہ اس وقت جسٹس قیوم کو نکالا گیا تھا اور سیٹ خالی کرا لی گئی تھی جج کی کہ تم عدل کے لائق نہیں ہو, چلے جاؤ. ابھی 2 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے اس سے اچھا آدمی نہیں ہے. وہ صحیح کہاں ہے مجھے بتائیں تو صحیح نا. آج میں یہ جاننا شاہد اللہ خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بتائیں. میں اس چکر میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک قیوم جو ہے وہ اس کے یہ بہت زیادہ خلاف بات کرتے ہیں, لیکن این آر او میں سب سارے وہی ملوث تھے, اور سوئس کیس میں بچانے میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اس وقت ملک قیوم بڑا اچھا تھا. تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہر مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کا مختلف کردار ہوتا ہے. جو کردار آپ کو سوٹ کرے تو اس وقت آپ خاموش کر جاتے ہیں, سوٹ نہ کرے تو وہ آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. بہرحال یہ حق ہوتا ہے انسانوں کا. لیکن آپ کے حوالے سے وہ بار بار آج بابر اعوان صاحب نے ایک اور بھی بات کی نا کہ کارگل کے حوالے سے بھی ہم سوال اٹھا سکتے ہیں, سیاچین کے حوالے سے بھی سوال اٹھا سکتے ہیں, ان پہ کوئی کمیشن کیوں نہیں بنتے؟ دیکھتے ہیں بابر اعوان صاحب کیا کہتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے, پھر مشاہد اللہ خان صاحب سے جواب لیتے ہیں اس کا. ایک طرف کاغذ کا ٹکڑا ہو, سرخ میں لکھا ہو, سیاہی میں لکھا ہو, کالی میں لکھا ہو, پیلی میں لکھا ہو, نیلے میں لکھا ہو, سونے سے لکھا ہو, لاؤ سے لکھا ہو, کوئلے سے لکھا ہو, چھوڑ دو. اور دوسری طرف اس سرزمین کا کارگل کا ٹکڑا ہو, اس سرزمین کا سیاچین کا ٹکڑا ہو, اس سرزمین کا مشرقی بازو ہو. تم مجھے بتاؤ کہ پہلے تحقیقات کس کی ہونی چاہیے, پہلے مقدمہ کس کے بننا چاہیے, پہلا کمیشن کس کا بننا چاہیے؟ جی کاغذ کے ٹکڑے پہ وہ کہہ رہے ہیں میمو گیٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا, اس پہ کمیشن بن جاتے ہیں, اس پہ پٹیشنیں چلی جاتی ہیں, اس پہ عدالتیں فیصلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کرنے چلی جاتی ہیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے کیسز ہو گئے پاکستان میں, ان پہ سب لوگ خاموش رہتے ہیں. دیکھیں یہ ایک وتیرہ بنایا ہوا خاص طور سے بابر اعوان صاحب نے. حالانکہ انہیں اس طرح کی باتیں بالکل اس لیے نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک وکیل ہیں اور انہیں عدالتوں کی وجہ سے یہ وکیل ہیں, اور اس کی وجہ سے انہیں بڑی عزت بھی ملی ہوئی ہے. اور پھر یہ جتنا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کیا ہوتا ہے اور فیصلے عدالتوں ہی نہ کرنے ہوتے ہیں, کسی اور نے نہیں کرنے ہوتے. اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ فیصلے آپ کی مرضی کے ہوں تو وہ ہو نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. میں یہ ببانگ دوہل کہنے کو تیار ہوں, فیصل رضا بیٹھے ہیں یہاں پہ,
کہ یہ اس وقت حکومت کے خلاف سازش میں ملوث ہیں بابر اعوان صاحب. یہ جتنی گفتگو کر رہے یہ ہیں حکومت کو پھنسائیں گے نہیں، میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں. کل ان کا 4 گھنٹے اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا. وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اپوزیشن سے ایون میاں صاحب کا نام بھی وہاں پہ لیا گیا کہ ان سے رابطہ کیا جائے گا. سیاسی بحران ہے اور اس بحران کو مطلب کہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہونا یہ چاہیے تھا. اور کون اپوزیشن لیڈر میاں نواز شریف جو یہ کہہ رہا ہے کہ ماشاء اللہ کا کسی قیمت میں خیر مقدم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر جمہوری نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے زیادہ میں رکاوٹ بنوں گا. تو یہ تو ہائی ٹائم ہے نا میاں صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اب فیصلہ بھی پارٹی کا یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس باہر آ کے پریس کانفرنس کی. اس کا مطلب یہ ہوا سنیں کہ آپ اپنی پارٹی کو بھی سبوٹاج کر رہے ہیں، آپ اپنی گورنمنٹ کو بھی سبوٹاج کر رہے ہیں، اور آپ اس بحران کو شدید سے شدید تر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سارے گھر چلے جائیں. سسٹم کہہ رہے ہیں لپیٹا جائے گا، پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں سسٹم لپیٹا جائے گا تو سب جائیں. ہاں، یہ کھیل کسی اور کا. دیکھیں یہ الفاظ، یہ رائے کھرل اور دلہ بھٹی، یہ بھگت سنگھ، وہ ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے. وہ انہوں نے کبھی کرپشن میں ملوث نہیں ہوئے تھے، وہ نظریاتی لوگ تھے. ٹھیک ہے، آج تارا مسیح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہی موصوف تارا مسیح زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتے تھے کالجوں میں نے اپنی کانوں سے سنا. آج ان کی صفوں میں موجود ہیں لیکن یہ اس پہ دیکھ نہیں ہے نا. اس وقت کا تارا مسیح جس کا یہ زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، اور آج تارا مسیح دوسروں کو ہونے کا تانا دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ، اور پھر کہا یہ جاتا ہے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. سازش تو خود اپنے خلاف آپ کر رہے ہیں. آپ کے خلاف تو سازش کرنے کی ضرورت نہیں. اور کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے سازش کرنے والے مزے کی بات ہے، بڑے بڑے بزرگ عمر ہیں. ان کے اندر کے ہی لوگ ہیں جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہارون رشید صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، آپ پہ سر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جیسے ٹکراؤ کی بار بار باتیں کی جا رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ٹکراؤ ہوگا یا سازش ہونے جا رہی ہے، محاذ رائی ہونے جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا پیپلز پارٹی واقعی اس موڈ میں ہے کہ ایسے اٹیک کر دیا جائے خصوصاً عدالتوں کے حوالے سے کہ پھر معاملات واقعی ٹکراؤ یا محاذ رائی کی جانب چلے جائیں؟ دیکھیے، اگر ٹکراؤ ہوگا تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوگا، اور کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتا. سپریم کورٹ نہیں چاہتی. انہیں اعتراض تھا کہ موقع نہیں دیا گیا، اب انہیں موقع دے رہے ہیں غور و فکر کرنے کا، اپنا موقع پیش کرنے کا اس پر. اور فوج کے بارے میں یہ خود واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس سے تصادم نہیں ہوگا. وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں بار بار. وہ کس کے، اگر جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر کیوں، کس سے اندیشہ ہے؟ عدالت پہ ان کی ریزرویشنز ہیں تو وہ ریزرویشنز آخر عدالت میں ہی پیش کرنی ہوگی. وہاں نہیں پیش کرنا چاہتے تو میڈیا پہ اور پارلیمنٹ میں پیش کر دیں. ایک بات ان کی صحیح ہے پیپلز پارٹی والوں کو، ایک بات پہ تو پوری قوم متفق ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے. صرف نواز شریف صاحب نہیں کہہ رہے، پورا میڈیا کہہ رہا ہے، تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں، ساری قوم کہہ رہی ہے، کوئی اختلاف اس پہ نہیں ہے. ایک بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ سویلین ملٹری ڈیوائیڈ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ خود ہی اس سے بچ سکتے ہیں جب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، دوسری طرف یہ تارا مسیح کا اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کب جنرل کیانی نے مداخلت کی ہے؟ کل شہباز شریف نے بھی کہا کہ بالکل ہمیں ان سے کوئی اندیشہ نہیں ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہوا، اور یہی انہیں کہنا چاہیے تھا شہباز شریف کو، اگر ایسا ہوا کوئی ماشاء اللہ لگا تو اس کی مزاحمت کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، ساری قوم کو مزاحمت کرنی چاہیے، بالکل ماشاء اللہ نہیں لگنا چاہیے، ساری قوم کو اس پہ متفق ہونا چاہیے. فیصلے کا فورم کون سا ہے؟ ایک پارلیمنٹ ہے، وہ پارلیمانی کمیٹی ہے، وہ اس پہ ڈسکشن کر رہی ہے، بالکل بجا طور پہ کر رہی ہے، اس سے بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے. انشاءاللہ وہاں سے بھی سچ ہی سامنے آئے گا. دوسرا سپریم کورٹ ہے، کیا اس سپریم کورٹ کو لپیٹ دیا جائے؟ کیا اس سے یہ کہا جائے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا نہیں سن سکتے؟ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ ان حالات میں ناانصافی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بات کوئی مجھے سمجھا دے کہ جب اتنا دو طرفہ شدید دباؤ ہو تو ظاہر ہے کہ انہیں صحیح فیصلہ کرنا ہوگا. سر وہ تو صحیح فیصلے کی جانب جائیں گے. افتخار چودھری صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، متعدد بات، جیسے ابھی ریسنٹلی NDU میں انہوں نے خطاب سے کہا تھا کہ فوج کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ملک کا آئین توڑے یا اس طرح کی اس کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے بھائی. مارشل لا کہاں سے آ رہا ہے؟ اور مارشل لا جب سارے نہیں آ رہا، مارشل لا بات سنو میری، سارے جب ساری قوم متفق ہے اس پہ، تمام فعال طبقات متفق ہیں، اور بیٹوین دا الیکشنز فعال طبقات ہی فیصلہ کرتے ہیں. پارلیمنٹ کرتی ہے، انٹیلیجنشیا کرتا ہے، میڈیا کرتا ہے، بار ایسوسیشنز کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، وہ تو سب متفق ہیں کہ مارشل لا نہیں لگنا چاہیے، اور اندیشہ ہے لیکن ان کو خطرہ سپریم کورٹ سے کیوں ہے؟ میں ہارون صاحب صرف یہ جاننا چاہوں گی، کوئی بڑا کیس آ جاتا ہے، متعدد کیس اس حکومت میں آئے، NRO، NICL ہو، اسٹیل مل ہو، کرپشن کیسز ہوں، حج کرپشن کیس ہو، باقی متعدد کیسز اگر سامنے آتے ہیں،
کورٹ پہ کیوں چڑھائی کر دی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے جی سندھیوں کے خلاف سازش ہو رہی، سندھیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی جا رہی، پیپلز پارٹی کو مارا جا رہا، تو یہ ہم سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کسی بھی بڑے اہم کیس میں، کیا اس پہ عدالت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے سندھی کون ہے؟ حسین حقانی سندھی ہے؟ نہیں، اور حسین جو حقانی سندھی نہیں ہے، صدر صدر صاحب صاحب نے بھی یہ فرمایا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمزور سندھی بھاگ جائے گا یہاں سے۔ کوئی چیز صدر کے خلاف تو ابھی اسٹیبلشڈ ہی نہیں ہے، وہ اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہے، یہ تو ڈسکشن سے فیصلہ ہوگا، اور ساری قوم کے اندھی گونگی بہری ہے، ساری قوم فیصلہ کرے گی۔ جو پولیٹیکل فیصلہ اس معاملے میں ہوگا وہ تو قوم کرے گی، سپریم کورٹ تھوڑی کرے گی۔ سپریم کورٹ تو صرف کیس کے میرٹس ڈی میرٹس دیکھے گی اور ساری قوم کے سامنے کھڑی ہو کے دیکھے گی، کوئی آئسولیشن میں دیکھے گی۔ وہ تو حالات ہی نہیں ہیں جب عدالتیں من مانی سے فیصلے کیا کرتی تھیں، اب تو حالات ایسے ہیں کہ عدالت کو درست فیصلے ہی کرنا ہوگا۔ بالکل، عدالت درست فیصلے کرنا ہوں گے اور کرے گی بھی۔ عطر من اللہ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا، ہم ان کا اگر لے لیں، ان سے بات کر لیں، کہا جا رہا ہے ابھی نہیں ہے لائن پہ، ہم دوبارہ کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی۔ ڈر خطرہ کیا ہے؟ وہ جیسے ہارون صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کوئی کیس ہوتا ہے صدر صاحب اس میں نہیں انوالو ہوتے۔ آپ کے پاس اگر 2 منٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ پیپلز ڈر پارٹی خطرہ میں کیوں بتا کہتی ہے کہ دیتا خطرہ ہوں۔ ان یہ بتائیے ڈاکٹر قدیر خان کی عزت اور اہمیت سے ہم اور آپ ہر واقف ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں ان کی۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا خزانہ ہے اور سرمایہ ہے، اور پاکستان کی آنے والی جتنی بھی نسلیں ان کو فخر سے ان کا نام لیں گی۔ مانتی ہیں یہ چیز آپ؟ اب یہ جی اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، اس کی ہیڈ لائن، اس کی ہیڈنگ ہے یو ایس مسلم شوڈ بی امریکن فرسٹ بائی منصور اعجاز۔ اب اس کی سنیے کیا کہہ رہا ہے، یہ آپ لوگ کی نظر سے یہ نہیں گزرتے نا۔ اب سنیں، آئی ایم این امریکن فرسٹ اینڈ دین آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی ہیلپ آور گورنمنٹ انریل دا illicit nuclear arm bazaar of Pakistan scientist Dr. Qadir Khan from 2000 until to confess in February 2004۔ میں نے امریکی حکومت کی مدد اس راز پر سے کی جو پاکستانی سائنسدان عبدالقدیر خان اپنی غیر قانونی آرم بازار سجا رکھی تھی۔ 2000 سے لے کے میں اس پہ شروع ہوا اور 2004 تک میں اس کے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ مجھے فتح ہوئی اور میں اس کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص کے پیچھے پڑنے کے بعد ڈاکٹر قدیر خان جو ہے 2 مہینے ہاسپٹلائز ہوئے تھے، ٹھیک ہے، صدمے سے۔ کریں اس کو کلپ، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسا ایک آرٹیکل حسین حقانی نے بھی جواباً لکھا تھا، انہوں نے بھی جواباً لکھا تھا کہ امریکی حکومت کے جو معاملات ہیں ان کو مان لینا چاہیے۔ میری بات انہوں نے جواباً انہوں نے بھی لکھا۔ میری بات سنیں نا، میں حسین حقانی تو بیچارہ ہے ہی زیر عتاب، آپ لوگوں نے چھریاں چلا چلا کے اس کو مرنے سے پہلے ہی مار دیا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن حسین حقانی نے اپنا آرٹیکل سے جمع کروایا، اس پہ بتائیے، یہ شخص دشمن ہے پاکستان کا، یہ بے غیرت آدمی منصور اعجاز، اس کو ہیرو بنا کے آپ لوگ پیش کر رہے ہو، اس کو بھی چھوڑو۔ اور سنیں اعجاز کے بارے میں اسی منصور اعجاز کے بارے میں ڈی جی آئی ایس آئی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب ان سے ملاقات کی تو ہم نے کہا کہ میسیجز کا تبادلہ ہوا تھا۔ دیکھیں، ایک چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، ایک چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، دوسرا سنیں، پاکستان، یہ اس میں لکھا ہے جی آئی ایس آئی جو ہے وہ انتہائی خطرناک تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، اور اس پہ فوری طور پہ اس کو بین ہونا چاہیے اور اس پہ پابندی عائد ہونی چاہیے جون 2011۔ پلیز چیک اٹ۔ بالکل، یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط؟ لیکن ابھی بغض زرداری میں تو نہیں ہوتی نا ہر چیز۔ ہر بغض بھٹو کب تک چلاؤ گے آپ لوگ اس ملک میں؟ ہر بغض بھٹو کے اندر جج بھی کھڑا ہو جاتا ہے، آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہو، یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ باہر مظاہرے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کا واسطہ تمہاری غیرت اس پہ کہاں جاتی ہے جب آئی ایس آئی کے لیے بکواس کرتا ہے، جب قدیر خان کو یہ لان تان کرتا ہے، جب قدیر خان کو پوری دنیا میں دہشت گرد قرار دینے کی کمال، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کے ٹی وی پروگرام کہاں تھے؟ اس وقت کہاں تھے آپ لوگ؟ میرا ایک سوال ہے آج پاکستانی میڈیا سے، میرا ایک سوال ہے کہ تمہاری ساری غیرتیں کہ صرف بغض زرداری میں کھڑی ہو رہی ہے؟ زرداری میں کسی زرداری وہ کہیں نہیں کھڑی ہو رہی۔ جنگ ہماری جاری ہے، طاغوت پہ لڑزہ طاری ہے، بے ضمیر تجزیہ کاروں کی صحافت میں مکاری ہے، حقیقت سے منہ نہ موڑو لوگوں، کس بات کی پردہ داری ہے، یہ حب مملکت قطن نہیں، یہ تو بغض زرداری ہے۔ یہ تو آپ نے پوری کی پوری نظم کہہ دی۔ بالکل، جواب دے، میڈیا مجھے جواب دے، تمام اینکر جواب دے، قسم قرآن کی میں نے اپنی قیادت کا بدلہ لینا ہے، میرا قائد پاکستان اترے گا، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے، میرا سینہ کھول رہا ہے، میرا خون کھول رہا ہے، میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے کیونکہ میری قائد کو ان سے نہیں، ان سے سنیں آرمی سے لیں گے، سنیں میری بہن، اور میری بہن سنو، مجھے پتا ہے آپ ان کی وکیل ہو، میں ان سے بدلہ لوں گا جنہوں نے میرے قائد کو کہا فرار ہو گیا، میں ان سے بدلہ لوں گا۔ پاکستان کے صدر سب سے محترم سیٹ ہے، آپ چیف جسٹس کے لیے تو کہتے ہیں میرے قابل احترام چیف جسٹس، یہ قابل احترام صدر نہیں ہے، یہ سپریم کمانڈر نہیں ہے، یہ میں ساری باتیں کہتا ہوں۔ یہی باتیں جب پرویز مشرف صاحب سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ بھی میڈیا کے بارے میں کہتے تھے جی آپ لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں وہ کس طرح الیکٹ ہوا تھا، یہ بھی جانتے ہیں، اس نے ایک جمہوری حکومت کا تسلسل ختم کر کے یا تختہ الٹا تھا، وہ عزت دار نہیں تھا، شاہد اللہ صاحب میں آپ سے جواب لوں گی، میں آپ سے جواب لوں گی، یہ آپ کو یہ بغض زرداری جو آج ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کورٹ میں گئے، معاملہ آپ کورٹ میں گئے، اس کو چیف جسٹس کے بیانات کو کلب کرے
قدیر خان صاحب بھی سامنے آئے اور یہ آئی ایس آئی کے لیے جو اس نے بکواس کی ہے اس بے غیرت یہودی ایجنٹ نے, یہ بھی آپ کلب کریں اور اس پہ اب لان تان کریں. چلیں ہم لان تان تو کرنے والے نہیں, لیکن ہم صرف یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بغض زرداری میں کورٹ میں گئے, کیونکہ بغض زرداری ہے نا اس میں, میمو گیٹ میں سارا کہہ رہے ہیں بغض زرداری ہے, تو آپ کورٹ میں چلے گئے بغض زرداری. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منصور اعجاز کے بارے میں یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ فلاں کا ایجنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن میں صرف اس ساری گفتگو کے بارے میں ایک سینٹنس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو جو بھی کچھ کہا گیا ہے وہ کہنے کے باوجود بھی 2009 میں زرداری صاحب نے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کرتے ہیں, ملاقات کی 50 منٹ. بالکل ملاقات. اب جب وہ مطلب کہ نہیں, حسین حقانی صاحب نے جواب دیا, انہوں نے ان کو تھینکس کیا, جی آپ نے میری ملاقات کرائی, پھر ای میل کے ذریعے ای میل پہلے فائنڈ آؤٹ ہونے دو, آپ ای میل سوری معاف بلیک بیری سے ملاقات کی ٹیکسٹ میسج. پلیز میڈم, میں یہ نہیں چلنے دوں گا, یہ اور ہوں گے پیپلز پارٹی والے سن کے جائیں گے, میں نہیں سنوں گا, آپ ثبوت لاؤ ملاقات کی. ابھی بلیک بیری سنیں, اس نے پیش کیا نا کورٹ میں, یہ فون ہے, سنیں ابھی پیش کر, آپ تردید کر, ثابت تو ہونے دو. ارے یہ ثابت ہو گیا تو پورا حسین حقانی ثابت ہو گیا نا, ساری چیزیں کورٹ میں گئی, ساری چیزیں کورٹ میں گئی, آپ کورٹ پہ چڑھائی کریں گے تو کورٹ آپ ہم پہ روزانہ ذبح تو نہ کرو یا بٹھا کے ہمیں بے غیرت تو نہ کرو, آپ لوگ ہمیں غدار تو نہیں کہیں, آپ ملک کا غدار تو نہ کہیں. اس سے بڑی کیا بے غیرتی ہوگی ہمارے, اگر ہم اپنے ملک کے خلاف سازش کریں, اس سے بڑی کیا بے غیرتی ہوگی. وہ سازش نہیں, کمال ہو گیا, آپ یہاں پہ بیٹھ کے میری قیادت کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, میں خاموشی سے سنتا رہا. یہ جتنے بہادر بچے یہاں پہ آ کے کہہ کے جاتے ہیں 25 ایف آئی آروں میں مفرور ہے, اشتہاری ہے, آپ لوگ ان کے لیے نہیں نکالتے ہو, لاؤ مجھے بتاؤ, میں ان کے منہ پہ بیٹھ کے بولوں کون کتنا اشتہاری ہے. پروگرام شروع کر کمال ہو گیا یار. مشاہد اللہ صاحب آپ جواب نہیں دے رہے, آپ دیکھیں بات یہ میں نے جو بات کی ہے نا, دیکھیں اب ہر بات یہاں جتنی گفتگو ہوئی ہے نا اس کو کورٹ میں لے جا کے ثابت کرنے کے بعد تو نہیں بات ہو سکتی, لیکن یہ ریکارڈ پہ ہے, ڈاکومنٹڈ ہے کہ زرداری صاحب, اور میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا, اگر زرداری صاحب نے بھی ملاقات کی ہے نا تو اس میں میرے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے. مل سکتا ہے ہر آدمی آپ کو, اب یا تو اس دنیا میں سارے ہی اچھے لوگ ہوں تو آپ ملتے رہے. اب میرے نزدیک منصور اعجاز اور حسین حقانی میں کوئی خاص فرق نہیں, میں تو اس کو اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ملنے جلنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے. دیکھیں آپ اصل معاملے پہ آ جائیں. معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایک میمو پیش کیا ہے اور وہ میمو انتہائی سینسٹیو ہے, اس کے بارے میں اس آئی ایس آئی نے تفتیش کی ہے جس کے بارے میں وہی اسے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سازش ہے, یہ سینسٹیو معاملہ ہے. اب بریک لینے والی ہے تو پھر مجھے تو بولنے دیں نا. اس آئی ایس آئی چیف نے جس کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ایک پچ پہ ہیں, انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کچھ ثبوت حاصل کر کے یہ کہا ہے کہ یہ میمو ایک حقیقت ہے. بالکل. اب یہ ہے اصل سوال. میمو ایک حقیقت ہے, میں سوال اٹھاتی ہوں, میمو ایک حقیقت ہے, ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کہہ رہے ہیں حقیقت ہے, فیصل آزادی کہتے ہیں یہ بغض زرداری میں سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور بغض زرداری میں آپ کر رہے ہیں یار, انہوں نے کہا زرداری صاحب کا نام, ہم ایسا نہیں کریں, ہم ایسا نہیں کریں, ہم نہیں کریں, ہم نے کہا بگ باس, انہوں نے نام, انہوں نے کہا مسٹر زی, انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا, وہ اس پہ زرداری صاحب کے آپ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں, اگر انہوں نے نام نہیں لیا تو بریک کے بعد ہم نے جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل رضا عابدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے وہ صرف بغض زرداری میں کیا جا رہا ہے, اور ساری گیم صرف بغض زرداری کی ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے. ہارون رشید صاحب, سر آپ نے ساری گفتگو سنی, اطہر من اللہ صاحب نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا, وہ بھی بات کریں گے. ہارون صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں, کیا یہ سارے کا سارا ملبہ اینڈ میں جو کچھ ہوا کیا کرایا میڈیا کا ہی ہوگا, یا پھر یہ کورٹ پہ بھی اسی طریقے سے بات کریں گے, پھر اس کے بعد توہین عدالت میں سب لگتا ہے کچھ ایسے ہی گیم. پہلے صوفی محمد کو بلاؤ, صوفی محمد ان کو بولو, بہادروں کو صوفی محمد بلاؤ پہلے, طاقت ہے تو. لیکن ہارون صاحب آپ کو لگ کیا رہا ہے, ہوگا کیا اگر اس طرح کی مجھے یہ لگ رہا ہے, اس کو ذرا براڈر پکچر کو دیکھیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہسٹوریکل فورسز انلیش ہو گئی ہیں. اب کوئی بچے گا نہیں, جس کا جو معاملہ ہے وہ بالکل پوری طرح خلق خدا کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دے گا. عدالتیں بھی بالکل ان کا کردار واضح ہو جائے گا, سیاسی جماعتوں کا بھی. میرا خیال ہے کہ فوج کے سیاسی کردار پر عدالت میں بات ہوگی, ان کو جواب دینا پڑے گا, اور یہ واضح ہوگا کہ جنرل کینی کا رول کیا رہا ہے اور جنرل پاشا کا کیا رول رہا ہے. میرا خیال ہے ویزوں کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا. یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہر شخص کو احتیاط کرنی چاہیے اور معقول بات کرنی چاہیے. ہر چیز کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے میرا خیال ہے, اور جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ,
جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اس میں ہی جان کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. معقولیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے سچ بولنے کی اور حکمت کی توفیق دے. اب کوئی مجھے بچتا نظر نہیں آتا. جو مجرم ہوگا جو مجرم ہوگا اور جو تائب ہوگا اور جو بنیادی طور پر نیک نیت ہے اس کی اللہ حفاظت کرے گا. ایک ہم ساؤنڈ بائٹ ایک اور سن لیتے ہیں بابر اعوان صاحب کو, پھر میں آپ سے ہی جواب لوں گی. ہارون صاحب ذرا سنتے ہیں. اگر سچ اس بادشاہ کے دربار میں بھی بولنا پڑے جس کی آنکھ ایک تھی, تو یقین کرو پنجاب والوں, جہاں یہاں جھوٹے گواہ ملتے ہیں, جہاں وعدہ معاف گواہ ملتے ہیں اس دھرتی میں, وہاں اتنے دلیر مراسی ہیں. میں 2 کی مثال دیتا ہوں. ایک آنکھ والے بادشاہ کو اس لاہور میں کھڑے ہو کے 27 دفعہ مراسی نے کہا کہ تم کانے ہو. جی ہارون صاحب, اس پہ کیا کس کو تشبیہ دی گئی, کس سے مماثلت کی گئی, کیا ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ مراسی نے کھڑے مجھے نہیں پتا. میں یہ کوئی سلطان باہو کا کلام ہے جس کی میں تعبیر کے لیے غور و فکر کروں. بابر اعوان صاحب ایک پل کچھ کہتے ہیں دوسرے پل کچھ کہتے ہیں. یہ کوئی بات ہے جس پہ تبصرہ کیا جائے, اور آپ کو یہ چلانا ہی نہیں چاہیے, اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بات وہ کریں بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے, میں نے اس کو سمجھنے نہیں چاہتا بابر اعوان صاحب کیا کہتے ہیں. دیکھیے بات کوئی واضح کرے تو اس پہ رائے دی جائے. جب کوئی واضح بات نہیں کرے گا, اندیشوں پہ فیصلے نہیں کیے جاتے, گمان پہ فیصلے نہیں کیے جاتے. کوئی واضح موقف ہو. دیکھیں ان کے موقف میں باتیں درست بھی ہیں جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا تھا. جب کوئی واضح بات کریں گے تو اس پہ تبصرہ کریں گے. اس پہ کیا تبصرہ کریں؟ یہ ایک کہانی ہے. رجیت سنگھ کے بارے میں 1000 طرح کے لطیفے ہم سنتے ہیں. یہ کوئی ہسٹری ہے جس پہ ہم تبصرہ کریں؟ یہ تو ایک لطیفہ ہے. بالکل بالکل. اطہر من اللہ صاحب سے میں جواب لے لوں. اطہر من اللہ صاحب سینئر قانون دان ہیں, انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہمیں. السلام علیکم اطہر من اللہ صاحب. جی وعلیکم السلام. اطہر من اللہ صاحب, آپ ڈسکشن سن رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے, پیپلز پارٹی کا موڈ کیا لگ رہا ہے کہ ان کو عدالت سے واقعی خطرہ ہے, یا جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے یہ ساری کی ساری جو گیم بنائی گئی صرف بغض زرداری میں کی گئی, یا پھر کوئی اور اس کا مقصد آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے میں ذرا عدالت نے ابھی تک صرف اور صرف اگر کوئی حکم دیا ہے وہ تحقیقات کا حکم دیا ہے. اس سے زیادہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر کبھی حسین حقانی صاحب نے ملک سے باہر جانا ہو تو عدالت کے نوٹس میں لے آئے, عدالت سے پوچھا. ان کو ای سی ایل پہ بھی نہیں ڈالا تھا. اگر ای سی ایل پہ ڈالا تو وہ رحمان ملک صاحب نے ڈالا. اور میں رضا عابدی صاحب میں بڑی قدر کرتا ہوں کہ یہ ایک جینون ورکر ہے, لیکن جینون ورکروں کو حکومت میں بھی کبھی تمغے نہیں ملتے. یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, یہ اپنے جوش و جذبے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی جانیں دی ہوئی ہیں. جنہوں نے تمغے لیے تھے وہ آج کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. لیکن جس چیز کی مجھے انتہائی تعجب ہو رہا ہے, جو بیان ڈی جی آئی ایس آئی نے یا چیف آف آرمی اسٹاف نے سپریم کورٹ میں جمع کیا ہے, تو اس سے تو یہی یقین ہے کہ اسی بیان اور اسی موقف پہ وزیر اعظم نے خود اپنے سفیر کے خلاف ایکشن لیا, ان کو واپس بلایا, ان کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا, جس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم اور صدر دونوں وہ اس حد تک کنونس تھے کہ اس انکوائری میں اتنی سچائی یا صداقت ہے, کیونکہ وہ تو ان کے ماتحت ہیں. اطہر من اللہ صاحب, یہ بات کی اگر ذرا ہم بات کرتے ہیں, وہ تو میمو سے وہ ہوا, پھر اس کے بعد حقانی صاحب کو بلایا گیا, استعفیٰ بھی لیا. اب کا موڈ کیا دیکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا مزاج کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے جو سٹیٹمنٹ اس وقت آ رہے ہیں کہ جی ہماری گلے پہ چھری رکھ کے کاٹا جا رہا ہے, ہمارے اوپر وار کیا جا رہا ہے, ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں. یہ فیصل رضا عابدی جیسے ورکر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب ایک جمہوری وزیر اعظم ہے, ان کا اختیار ہے. اگر ڈی جی آئی ایس آئی یا چیف آف آرمی اسٹاف ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی سازش کر رہے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ فوراً ان کے خلاف جو ہے کارروائی کریں. یہ کہنا کہ کسی پروگرام پہ بیٹھ کے کہنا کہ جی سازش ہو رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے, یہ تو پھر یہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. لیکن اگر ایسے سٹیٹمنٹ متواتر ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں, ایسے سٹیٹمنٹ آتے ہیں, تو پھر کیا عدالت کیا کرے گی؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیں. عدالت نے, میں نے جس طرح آپ کو کہا, ایک حساس قسم کا ایک معاملہ بن گیا تھا, اور حساس شاید نہ بنتا اگر وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب خود اس پہ کارروائی کر کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کی رپورٹ کو تسلیم کرتے ہوئے
اگر وہ اپنے سفیر کو استعفی نہ دلواتے تو شاید اس تک یہ دعوت نہ پہنچتی. اب سپریم کورٹ نے صرف اور صرف تحقیقات کا کہا ہے. تو اتنا غصہ کورٹ پہ دکھایا جا رہا ہے. نہیں، میں تو یہی حیرانگی مجھے اس لیے ہے کہ عدالت سے زیادہ تو وزیر اعظم پہ غصہ ہونا چاہیے, صدر صاحب پہ غصہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کارروائی کرنے کی بجائے ان کی تحقیقاتی رپورٹ تسلیم بھی کر لی, اس پہ کارروائی بھی کر دی. تو یہ تو سوال جو ہے خود پوچھنا چاہیے. پرائم منسٹر جی میں بریک لے لوں, پھر بریک لے لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں. بریک. بہت بہت شکریہ ترمین اللہ صاحب, آپ نے ہمیں تفصیل سے گفتگو کی پروگرام میں. اسی پہ مزید ہم کنٹینیو کریں گے, عابدی صاحب سے جواب لیں گے. خاصے دھواں دار لگتا ہے کچھ جواب آنے والے ہیں ان کی طرف سے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ترمین اللہ صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اگر سپریم کورٹ پہ غصہ کرنا ہے تو پہلے پیپلز پارٹی کو اپنے پرائم منسٹر پہ غصہ کرنا چاہیے, جو تحقیقات کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے, جواب بھی داخل کر رہے ہیں. تو کورٹ پہ غصہ کیوں؟ سب سے پہلے مشاہد بھائی کا جواب, ٹھیک ہے میمو کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میمو سامنے آیا ہے نا, اس لیے میں نے اس شخص کو رکھا ہے, یہ پہلے بھی لے کے آیا تھا. بالکل ہونی چاہیے اس شخص کا کچا چھٹا. اور اب پچھلی بار اس کو چھوڑ دیا تھا, ثابت ہونے کے باوجود اب کے پھانسی ہونی چاہیے اگر ثابت ہو جائے, جو بھی ہو کردار, ہو حقانی صاحب ہو, یہ ہو فیصل عابدی ہو, کوئی بھی ہو, پاکستان سے بڑھ کے کوئی نہیں. دوسرا, ہم سیاسی جماعت ہیں, ہمارے تعلقات رہیں گے, ہم چلتے رہیں گے, جمہوریت کے لیے کام کرتے رہیں گے اور افواج پاکستان کو مضبوط کرتے رہیں گے. یہ وقت نہیں ہے کہ میں افواج پاکستان کو یہاں ڈسکس کر کے اس کی شان میں اضافہ کروں یا گھٹاؤں. وہ اپنے کردار سے بالکل صحیح جا رہے ہیں. تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں, عدلیہ کا کردار بتا رہا ہوں. اصغر خان نے ندیم ملک کے پروگرام میں بتایا, اس سے پوچھا گیا آپ پہ 4 بار آپ کے اتنے چارج لگتے ہیں اپنی پٹیشن, یہ کہہ رہے میں نے 4 بار خط لکھا کہ میری پٹیشن کھولو, نہیں جواب آیا تو میں رجسٹرار کے پاس گیا, رجسٹرار نے میری فائل لے کے پھینک کے مارا, بولا جواب اس کو نہیں کھولتے. یہ ہے عدلیہ کا کردار. چوتھی چیز, استعفیٰ لیا اس لیے لیا تاکہ آزادانہ تحقیقات ہوں. آزادانہ تحقیقات کیجئے نا, لیکن اگر کوئی نامزد نہیں کر رہا, کوئی نہیں بول رہا, تو آپ کم سے کم الفاظ کے تیروں کو نشتر نہ بنائیں کہ وہ جو ہے کسی کی قیادت کو جا کے چبھے یا کوئی کارکن محسوس کر رہا ہو. یہ پاکستان میں اگر آپ نے فیشن لانا ہے تو نہ میں آپ کا بزرگ چھوڑوں گا نہ آپ میرا چھوڑ دیں. یہ آپ سے مراد آپ نہیں ہے میری بہن, لوگوں کی بات سنیں. اخبار آپ پڑھتی ہیں صبح؟ بالکل پڑھتے ہیں. اس کے اندر صبح یہ لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے آج رات کو زرداری کو جو نا پھانسی ہو جانی ہے, ایک مخصوص اخبار. اس کو تو ٹیکس تو دو بابا, تم کیسے نہیں لکھو گے عدلیہ کی شان کے اندر؟ تم نے تو ٹیکس دینا ہے جس پہ اسٹے لگا ہوا ہے 368 بلین. اس کا مطلب عدلیہ, اس کا مطلب یہ ہے اگر کچھ عدلیہ میں جس طرح پہلے ڈوگر بیٹھا ہوا تھا جس کو آپ ڈوگر کہتے تھے, اس وقت بھی عدلیہ کا کردار. یہ چودھری کورٹس ہیں. اور سنیں, آپ مجھے توہین عدالت سے آپ نے کہا تھا ان کورٹس کو آپ نے بحال کرایا. میری بات سنیں, ہم نے تو قربانیاں دی نا, ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ تم بھی وہی نکلو گے جو ماضی میں تھے, ہمیں تھوڑی پتا تھا. ہم تو یہ بھول گئے کہ تم بھی معافیا مانگ کے آئے ہوئے یہاں پہ پی سی او پہ حلف لے کے. میری بات سنیں, دوسری چیز میں آپ کو مجھے توہین عدالت سے نہیں ڈرانا. پہلے بلائیے صوفی محمد کو, پھر بلائے اکرم شیخ کو, پھر بلائے حامد خان کو, اس کے بعد فیصل آئے گا اور فیصل کو 12 مئی کے لوائقین جو ہے نا شہدا کے, انہوں نے کہا ہوا ہے تمہیں کورٹ کپڑوں میں نہیں جانے دیں گے, پہلے قاتل لے کے آؤ پھر کپڑے دیں گے پہن کے جانا. تو اتنا اچھا, اس کا مطلب آپ کا غصہ کورٹ کی طرف اتنا جائے گا, اتنا غصہ جا رہا ہے. میں تو صرف یہ بات, میں نہیں کسی کی سائیڈ میں, میری بات سن لینا, میرا پوائنٹ سن لیں. اگر کورٹ کہتی ہے آپ کے کروڑوں روپے اربوں روپے کے اشتہار ضائع ہوئے ان کی بالی کے اندر, ایسی بات نہیں ہے. آپ بھی تو پوچھے نا ان سے کہ انصاف کس کو دیا, انصاف سب کو ملنا چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. اگر آزادانہ تحقیقات ہوتی ہیں, لسن, اگر تحقیقات ہوتی ہیں, اللہ کرے یہ مجھے بلائیں, 1000 سوال ہیں میرے, 1000 سوال, اور میں پاکستان میں واحد مرد بچہ ہوں جو ان سے پوچھے گا. سنیں دوسری چیز, اگر تحقیقات ہوتی ہیں, اگر تحقیقات ہوتی ہے اس میں کوئی نکلے فوج کے خلاف سازش کرنے والے کو, افواج پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے کو, چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو, لٹکاؤ پھانسی پہ. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک اور چھوٹی سی بات, ہم نے آپ نے یہ اس لیے تحریکیں چلائی تھی آزاد اور سستا انصاف مہیا. 2 سال میں ہم نے بجلی نہیں دی, ہم مانتے ہیں. گیس کا مسئلہ ہوا, ہم مانتے ہیں. پی آئی اے میں جہاز نہیں چلے, ہم مانتے ہیں. اسل مل نہیں چلی, ہم مانتے ہیں. اور تم نے جو انصاف نہیں دیا, تم بھی تو مانو کہ تم لوگ نائل ترین لوگ ہو. یہ اب آپ اتنی سخت باتیں کہہ رہے ہیں, میں آپ ہمیں اس لیے کہتی ہیں کہ ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں. نہیں, ہاتھ جوڑ کے میں تو نہیں کہہ رہی, ہر ایک کی اپنی, ہر ایک اپنا. اگر کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے تو اس کو قتل تو نہیں کرو, ان کو بھی بولو. آپ کو پوری آزادی ہے, جو مرضی بات کر سکتے ہیں. یہ اس نے انصاف دیا انہوں نے, کس کو انصاف دیا انہوں نے؟ یہ کراچی گئے تھے, اسلامیات کی 6ٹھی جماعت کی کتاب پڑھا کے آگے, جب آپ کہہ رہے تھے اب تو قاتل لٹکائیں گے, پوچھو کتنے لٹکا کے آئے ہو کراچی میں؟ 6ٹھی جماعت کی اسلامیات پڑھائی ہے وہاں پہ بیٹھ کے اور آ گئے. یہ کیا انہوں نے کام.
क्यों मुशाहिदुल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी को लग नहीं रहा कि इन कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है? अगर इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट भी फिर चुप करके शायद देखेगी कि हम अगर कुछ फैसला करते हैं तो इतना शदीद रिएक्शन आएगा। देखें, बात यह है कि ये मुल्क चलते नहीं अगर आप अदारों को इस तरह मिलान करना शुरू कर दें। अदारों के फैसले आपको पसंद हो या ना हो, मानने पड़ते हैं। अगर आप इस निज़ाम को, मेरी गुजारिश से सुन लें, अगर आप इस निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं तो अदारों को मजबूत करेंगे तो निज़ाम मजबूत होगा, वरना आप भी नहीं रहेंगे। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो इशू है ना, सुप्रीम कोर्ट का अभी है नहीं। अभी तो बात ये है कि वहां पे जवाब दाखिली, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कुछ भी नहीं किया। ना जरदारी साहब का वहां पे कोई जिक्र है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र है। यही मुझे सवाल, ये जवाब नहीं मिल रहा। मैं देता हूं, आखिर में पहले सुन लें। मेरी गुजारिश पहले सुन लें फिर देता हूं। बात यह है कि एक मेमो जिसने अभी स्टैब्लिश होना है कि वो सही है या गलत है, जवाब आना है। सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा फोरम है, वहां पे इसका फैसला होना है कि ये सही है या गलत। अच्छा, अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, देखे ना सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस गए, चाहे वो रेंटल पावर का हो या NICL का हो या स्विस केस हो या हज करप्शन केस हो, ये सारे केस जो हैं इसमें जाहिर है रिलीफ नहीं मिल सकता। अच्छा, अगर करप्शन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, या तो आप कोई बात बताए ना कि कोई जमहूरियत के खिलाफ आप उन्हें केस लेके गए हो और उसमें आपको रिलीफ ना मिला हो, फिर तो बात सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात, आखिरी बात आपसे लूंगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात लेके गए हो, उसमें रिलीफ ना मिला हो, बल्कि मैं ये समझता हूं, मैंने अपनी सियासी जिंदगी में किसी सुप्रीम कोर्ट को इतना तहम्मुल दिखाते हुए देखा ही नहीं, वरना इतनी सी बात पे आपको कंटेम्प्ट, एक खबर पे, छोटी सी 2 लाइनों की खबर पे, मुझे याद है तौहीन अदालत में 6-6 महीने कैद होते हुए हमने सुना है। मैं हारून साहब से बात कर लूं, आखिरी बात मुख्तसरन। हारून साहब, आपका भी जवाब आपसे लेना है। हारून साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप इस गुफ्तगू का हासिल आपको क्या लगा? कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तहकीकात के हवाले से अगर हुक्म भी दिया जाता है, कोई कमीशन बनाने का या इंक्वायरी का हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, तो फिर पीपल्स पार्टी चढ़ दौड़ती है कोर्ट पे, तो ये फिर आपको लग क्या रहा है? फिर एक तरफ ये कहते हैं इदारों के दरमियान टकराव नहीं होगा, क्या ऐसी बातों से टकराव नहीं लग रहा आपको पैदा हो सकता है? हो सकता है, ये माकूलियत का मुजाहरा करें। देखिए, ये तो अंदेशे पर राय दे रहे हैं ना कि हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी, अंदेशा है ना। अभी तक अदालत ने कोई ऐसा इक़दाम तो नहीं किया, कोई फैसला नहीं दिया उसकी वजह ये समझा जाए कि ज्यादती होगी। फिर कोई चीज़ वज़ीर आज़म और सदर के खिलाफ तो साबित हुई नहीं है, ना पार्टी के खिलाफ साबित हुई है, ना कैबिनेट के खिलाफ साबित हुई है। जब वो मरहला आए और उन्हें इंसाफ न मिले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है, इनका पूरा हक है। लेकिन ये गुमान पे कैसे राय दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। इनको इंसाफ की उम्मीद नहीं लगी, वो बार-बार जाते आखिरी बात, कोई नहीं है जी टसल, हम खड़े हैं कटहरों में। जब आपने बुलाया हम आके खड़े हुए ना, आपसे जज साहिबान हाथ जोड़ के गुजारिश है, यार ये रिमार्क्स देना छोड़ दो। रिमार्क्स नहीं दो, फैसले दो। जजों के रिमार्क्स नहीं बोलते, जजों के फैसले बोलते हैं, रिमार्क्स नहीं। कितने रिमार्क्स तो वो दे सकते हैं ना, क्यों रिमार्क्स दे रहे हैं? किस लिए रिमार्क्स दे रहे हैं? आप फैसला दो ना, हमें फांसी दे दो, आप हमें रिहा कर दो या फांसी दे दो, रिमार्क्स नहीं। अगर रिमार्क्स दोगे ना तो शत्रुघ्न सिन्हा मेरा शागिर्द था, मेरा भाई, मुझसे अच्छे रिमार्क्स नहीं दे सकते। फिर इस पे जवाब दूंगा मैं आके। तो अदालत चुप करके बैठी है। फैसले बोलते हैं, फैसले तो बोलते हैं, फैसले तो बहरहाल बोलते भी हैं, लेकिन कभी किसी जज के रिमार्क्स सुने फिर आप ये क्यों कहते हैं कलम की मार आपको मिल रही है? और मेरी बहन में और सारे केस खोल दो, सबके चलो अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ करो, ये उसी दिन जुमला बंद हो जाएगा। अजहर खान अगर कह रहे हैं ना कि मेरे मुंह पे फाइल फेंक के मारी है तो उसको बुला के पूछें, ये है काम इनका, ये काम इनका। देखिए, बात पता क्या है, होता ये है कि अगर कोई केस नहीं चल रहा ना तो ये हुकूमत का काम होता है उन्हें चलवाना, थ्रू अटॉर्नी जनरल, लॉ डिपार्टमेंट है, पूरी मिनिस्ट्री है। अब ये जो मेमो केस है, इसमें देखें अगर ये मुलविस नहीं है, ठीक है, तो इन्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन फैसला होने से पहले शोर मचाने का मतलब कुछ मतलब ये अच्छा, सुने मचाया जाएगा तो इसका एक जंजुआ सेक्रेटरी है इसका, जस्टिस का जंजुआ, सुबह 5 बजे फोन करके बोला है मेरे पास जवाब आ गया है 81 पेजों का, आओ अखबार वालों मुझसे ले जाओ, और पूरी थदियां बना के दिए। ये काम है इनके। चले, बहुत बहुत शुक्रिया ये काम है, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह सब पता है हमें, कोई अलीबाग से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात हुई। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो पहले से कोर्ट पे चढ़ाई कर दी जाती है, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे रिमार्क सामने आते हैं कि लगता कुछ ऐसे कि इंसाफ नहीं हो पाता नजर आता, और उसके बाद पीपल्स पार्टी कहती है इदारों में टकराव हो रहा है। क्या इस तरह की बातों के बाद कुछ हम तवक्को कर सकते हैं कि मुल्क में महाजराई ना हो? हमारी तो यही दुआ होगी महाजराई ना हो, लेकिन इस तरह के रिमार्क्स आपके सामने आप बेहतर जाते, आप फैसला कर सकते हैं। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। फैसल रज़ा आब्दी साहब बोलते जा रहे हैं।